बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर रफ़ाकत काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं और आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आज हम इनसे डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, इस्लामी यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे और प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए डॉक्टर रफ़ाकत काज़मी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, तालीम के हवाले से बात करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मैं जी मेरा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हड़प्पा एक बड़ा वेल नोन जगह है, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया है। गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से फिर हमने एफएससी की और उधर से बीएससी की। यूनिवर्सिटी ऑफ एड एंड एग्रीकल्चर से मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया था 2001 में। ठीक। और उसके बाद एमएस मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर से किया है और पीएचडी मैंने यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया से। ठीक। डॉक्टर साहब, आपका पीएचडी का थीसिस किस हवाले से था? मेरा पीएचडी का थीसिस बुनियादी तौर पे ये एक फंडेड प्रोजेक्ट था। मिनिस्ट्री साइंस मलेशिया ने इसे इनिशिएट किया था। उन्होंने दुनिया भर से 10 लोगों को मुंतखब किया था। हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो अंदर एक कॉस्ट मेजर करने का एक नया तरीका था, उसके ऊपर काम किया है। और उसका बेनिफिट ये था कि उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है उसको 50% रिड्यूस किया। तो रिग्रेशन टेस्टिंग के ऊपर बेसिकली मेरी रिसर्च है और ये मलेशिया की गवर्नमेंट के लिए हमने काम किया। डॉक्टर साहब, अगर रिसर्च आर्टिकल के हवाले से बात करें तो आपके कितना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं? तकरीबन इस वक्त मेरे 40 रिसर्च पेपर्स जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं। उनमें से जो 22 हैं वो इम्पैक्ट फैक्टर हैं या कह लें HEC के रिकॉग्नाइज्ड हैं। जी। तो ज़्यादातर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है। और मखसूस टॉपिक्स किस टॉपिक्स पे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज़्यादातर जो है रिग्रेशन टेस्टिंग के ऊपर मेरा काम, स्मार्ट सिस्टम्स, इंटेलिजेंट सिस्टम्स और ये जो डेली यूजेज के ख़ास तौर पे मेडिकल के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं पेशेंट्स की हेल्थ को मॉनिटर करने के, पेशेंट्स की जो एक होती है मुख्तलिफ मेजरमेंट्स जो होती हैं उनकी हेल्थ के लिहाज से उनकी मॉनिटरिंग के हैं, इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग के, ऑफिस के जो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं उनकी ऑटोमेशन के ऊपर है। इंटेलिजेंट सिस्टम्स में मतलब जैसे ब्लाइंड्स के लिए पाथ नेविगेशन सिस्टम्स। तो ज़्यादातर मेरे स्मार्ट सिस्टम्स और इंटेलिजेंट सिस्टम्स ये सारा काम। सर, कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम बात करें तो आप कितना कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर चुके हैं, अपना आर्टिकल पढ़ चुके हैं? तकरीबन 12 कॉन्फ्रेंसेस में मैंने खुद शरीक हुआ और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस थी सारी। 2 कॉन्फ्रेंसेस ऐसी थी जिसमें मैं उनका चेयरमैन था कॉन्फ्रेंस का। और हमने खुद मतलब ऑर्गेनाइज़ की थी। इस वक्त भी उसके 4 एडिशन हो चुके हैं। इस वक्त जो मौजूदा एडिशन है वो ITNU नॉर्वे की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हो रही है। तो उसका मैं को चेयर हूँ। सर, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट में कितना तलबात ज़ेर तालीम है? इस वक्त हमारे पास जो ज़्यादातर कह लें इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इसमें इस वक्त हमारे पास 2200 स्टूडेंट मौजूद हैं। और ये क्योंकि नया डिपार्टमेंट है इसमें इस वक्त सिर्फ 5 सेमेस्टर मौजूद हैं। तो 5 सेमेस्टर्स में हमारे पास 2200 स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद है हमारे अपने डिपार्टमेंट। ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर हम स्कोप के हवाले से बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तलबात का क्या स्कोप है, कहाँ जॉब कर सकते हैं? ये एक बड़ा मैच्योर डिपार्टमेंट है, मतलब जो डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। हमारी जो कह लें मेन जो जॉब फोर्स है वो कह लें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। अच्छा। तो मुझे ये बताने में बड़ी खुशी महसूस होती है कि पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तकरीबन 80% इंक्रीज़ हुआ है लोगों की आमदनी में और होम बेस्ड जॉब ज़्यादा हैं। फिर पब्लिक सेक्टर में तमाम गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उसमें इसकी बहुत ज़बरदस्त जॉब्स हैं। नादरा है जैसे, ऐसे बहुत सारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन हैं। फिर एजुकेशन कह लें कि
میرے خیال میں ہر لیول پہ اسکول کالج یونیورسٹی پہ ٹیچنگ کی بہت اچھی اپرچونٹی ہے. اور جو ہماری ڈگری کی سب سے زیادہ کہہ لیں جاب ایریا ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سب سے زیادہ ہے. مطلب اگر میں مثال دوں تو اس وقت صرف جرمنی کے اندر 40,000 سافٹ ویئر انجینئرس کی جابس ویکینٹ ہیں. تو یہ اسکل بیس زیادہ تر جابز ہوتی ہیں, تو جتنی زیادہ بچے اپنی اسکل ڈیولپ کریں گے وہ اس کے لیے اتنے زیادہ ایلیجیبل ہوں گے. پھر جو اسمال اینڈ میڈیم سائز کے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, مطلب بہاولپور میں اس وقت کہہ لیں 600+ سافٹ ویئر ہاؤسز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. وہ زیادہ تر ہمارے اسٹوڈنٹس ہی کھول رہے ہیں, اور مطلب وہ ڈائریکٹ کسٹمر کو مختلف فورمز پہ کانٹیکٹ کر کے تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے پروجیکٹس جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں اور کام کرتے ہیں. تو مطلب سوشل سیکٹر میں کافی زیادہ ہماری سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بچوں کی وجہ سے ایک چینج آیا ہے, اور مطلب انٹرنیشنل مارکیٹ سے پروجیکٹس جو ہیں وہ سافٹ ویئر ہاؤسز میں اور پھر انڈیویجول لیول پہ جو ہے وہ بچے اس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کتنا فیکلٹی ممبر ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 8 فیکلٹی ممبر کام کر رہے ہیں. تو جس کا ہمارا فیوچر پلان میں یہ ہے کہ 15 سے 16 فیکلٹی ممبرز ہم نیکسٹ سیمسٹر تک ہمارے ہو جائیں گے. کتنا پی ایچ ڈی ہیں اور کتنا ایم فل ہیں؟ 2 PhD ہیں اور باقی تقریباً سارے ہی ایم فل ہیں. بیسک جو انٹری لیول پہ ڈگری ہوتی ہے ٹیچنگ میں فیکلٹی کی وہ MS ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں. تو 8 میں ہم 2 لوگ PhD ہیں اور باقی 6 جو ہیں وہ MS ڈگری ہولڈر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب ایک سوال میں مس ہو گیا مجھ سے, آپ نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو کب جوائن کیا؟ میں نے 2001 میں اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا تھا ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی سے. تو اس کے بعد میں نے بحریہ کالج اسلام آباد میں, بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد میں ہے وہاں پہ, اسلامک انٹرنیشنل میں, زیبسٹ میں, ہمدرد یونیورسٹی میں, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں, مطلب ان تمام جگہوں پہ میں پڑھاتا رہا ہوں. 2007 میں میں نے اسلامک یونیورسٹی بہاولپور کو ایز اے پرماننٹ فیکلٹی ممبر جوائن کیا. سر کمپیوٹنگ فیکلٹی میں کتنا ڈپارٹمنٹ ہیں اس بارے میں؟ کمپیوٹنگ فیکلٹی میں اس وقت 6 ڈپارٹمنٹ ہیں. ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس جو کہ سب سے مطلب پرانا ڈپارٹمنٹ ہے. پھر ڈپارٹمنٹ آف سافٹ انجینئرنگ ہے, ڈپارٹمنٹ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن سیکیورٹی ہے, ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیٹا سائنس. تو یہ ہمارے موجودہ وائس چانسلر صاحب کی کاوش ہے کہ انہوں نے 6 ڈپارٹمنٹ یہاں پہ اسٹیبلش کیا. ڈیجیٹل کانفرنس ہوئی ہے, اس سے طلبات کو کیا فائدہ ہوگا جنہوں نے کانفرنس سنی ہے؟ اس سے لوگوں کو, سوسائٹی کو, پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, اس حوالے سے بتائیے گا. اصل میں اس وقت جو ڈائمینشن ہے نا بزنس کی, وہ ساری کووڈ کے بعد سے تبدیل ہو چکی ہے. اس کانفرنس کی مدد سے اسٹوڈنٹس کو ایک ریلیونٹ اداروں نے کانٹیکٹ کیا جہاں پہ وہ جاب کر سکتے ہیں, جاب ہنٹ کر سکتے ہیں, بزنس ہنٹ کر سکتے ہیں, اور جو ایک اوور آل سوسائٹی کے اندر جو ایک اویئرنیس آتی ہے مختلف IT کے جو ٹولز ہیں اور جو بزنس کرائٹیریا ہے, اس حوالے سے لوگوں کو نئی انفارمیشن ملی. اور پاکستان کی اوور آل جو اکانومی میں کہہ لیں کہ سافٹ ویئر انڈسٹری کا جو ایک رول ہے تو وہ امرج ہو کے لوگوں کے سامنے آیا ہے. اور نئے اسٹوڈنٹ جو جاب ہنٹ کر رہے تھے ان کو اپروپریٹ اداروں تک ایک ڈائریکٹ ایکسیس ملا ہے. کئی بچوں کو انٹرنشپ ملی ہے, کئی کچھ کو جابس پہ لوگوں نے ہائر کیا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا اور بڑا زبردست ایونٹ تھا جس میں بچوں کو اویئرنیس کے ساتھ ساتھ انہیں جاب اپرچونیٹیز بھی ان کے تک پہنچی. کس ٹاپک پہ کانفرنس تھی؟ یہ جو ہمارا انٹرپرائز لیول پہ جو بزنس اور سافٹ انڈسٹری جو کام کر رہی ہے, مختلف سافٹ ہاؤسز جو کام کر رہے ہیں, انہوں نے اپنا کام پریزنٹ کیا ہے. جو بچوں نے ہمیں مطلب ان کو جس ایریا میں جس شعبہ میں جاب چاہیے تھا انہیں وہ پتہ چلا ہے کہ اس کی کیا ورتھ ہے. اور زیادہ تر یہ جو فری لانسنگ ہے اس پہ زیادہ تر چیزیں تھیں. جو کارپوریٹ لیول پہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس پہ کافی ساری انفارمیشن تھی. انڈسٹری کو کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ انہوں نے پریزنٹ کی ہے. اور اکیڈیمیا کو یہ پتہ چلا ہے کہ ہمیں اپنے کیریکولا کو کس حساب سے کس طریقے سے تبدیل کرنا چاہیے کہ وہ جو ایک ماڈرن ضروریات ہیں ہماری انڈسٹری کی وہ ہم پوری کر سکیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا ویژن ہے, آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہاں تک لے کر جانا چاہتے ہیں؟ اس وقت ہم BS پروگرام ہم نے لانچ کیا ہوا ہے. 4 سالہ ڈگری ہے, یہ بیسک ڈگری سافٹ انجینئرنگ میں اسے مانا جاتا ہے. MS سافٹ انجینئرنگ ہمارا HEC سے آخری مراحل میں ہے, اپروو ہو چکا ہے, ہم وہ سٹارٹ کریں گے. اور پھر PhD سافٹ انجینئرنگ کے اوپر ہم کام کریں گے, وہ ہم سٹارٹ کریں گے. سافٹ انجینئرنگ کے جتنے ڈپارٹمنٹس مطلب ورلڈ وائڈ ہیں
تو ہم ایک ان ہاؤس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمیونٹی بھی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ فری لانسنگ کرنا چاہیں یا جو ماڈرن ٹولز پہ کام کرنا چاہیں انہیں ہم یہاں پہ ایک اپرچونٹی جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں. تو ایسی مطلب لیب ہم ایک بنانا چاہتے ہیں جس میں لوگ اپنی ارننگ بھی کر سکیں اور ساتھ ساتھ ان کی لرننگ بھی جو ہے وہ ہو. ٹھیک. انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی لیڈرشپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر میں فرینکلی بتاؤں تو یہ ایک 180 ڈگری کا مطلب ایک ریولیوشن ہے. مطلب میں نے یہاں پہ کیونکہ پچھلے 15 سال سے میں اس یونیورسٹی میں کام کر رہا ہوں، جتنا کام انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب نے کیا ہے اپنے اس عرصہ میں، وہ ایک مطلب بہت ڈفرینٹ ہے. اس طرح سے میں وضاحت کروں گا کہ جب انہوں نے یہ یونیورسٹی ایز اے وائس چانسلر جوائن کی تھی تو ہمارے پاس 13,000 اسٹوڈنٹ تھا. تو اس وقت جو کرنٹ سیمیسٹر جس کا بھی فائنل ایگزام چل رہا ہے، اس وقت ہمارے پاس 65,000 اسٹوڈنٹ. اٹ از مور دین 400% انکریز ان دا اسٹوڈنٹ. اور یہ جو اب ایڈمیشن ہو رہے ہیں ہمارے، تو اس وقت یہ 90,000 پہ چلا جائے گا. اس کے بعد انہوں نے 2 کیمپس سٹارٹ کیے ہیں، لیاقت پور کا اور احمد پور کا، وہ ایڈ ہو جائیں گے. اس سے پہلے رحیم یار خان میں اور بہاول نگر میں کیمپسز تھے لیکن وہاں پہ لمیٹڈ ڈگریز تھی. اس وقت وہاں پہ بھی تقریباً 50+ ڈگریز میں تعلیم دی جا رہی ہے، جو پہلے 12 سے 15 ڈگریز وہ آفر کر رہے تھے. جب انہوں نے شروع کیا تھا تو ہمارے پاس تقریباً 40 ڈپارٹمنٹ تھے. اس وقت 123 ڈپارٹمنٹ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں کام کر رہے ہیں. 5 فیکلٹیز تھیں پہلے، اس وقت 14 فیکلٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں. اور جو ان کا ایک سب سے بڑا میں کنٹریبیوشن سمجھتا ہوں، مطلب یہ ڈیولپمنٹ تو اپنی جگہ پہ اور یہ بہت زیادہ ہے، انہوں نے جو فیکلٹی کی ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کیا ہے. نیو فیکلٹی جو ہائر کی ہے، مطلب ہم 1500 فیکلٹی ممبر تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، اس وقت تقریباً 2,500 سے 3,000 فیکلٹی ممبر جو ہیں وہ موجود ہیں. تو وہ جو ایک فیکلٹی ٹو اسٹوڈنٹ ریشو انہوں نے مینٹین کیا ہے، یہ ایک مطلب میرے خیال میں ان کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے. اور دوسرا انہوں نے جو آن لائن سسٹمز ڈیولپ کیے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کے، کووڈ کی وجہ سے ساری یونیورسٹیز کو کرنے پڑے تھے، لیکن اسلامیہ یونیورسٹی کا اب تقریباً ایڈمیشن سے لے کے ڈگری دینے تک کے تمام مراحل آٹومیٹ ہو چکے ہیں. تو اگر کووڈ میں بھی ہم آن لائن کلاسز بھی لیتے رہے لیکن باقی تمام سسٹمز کو بھی انہوں نے جو ہے وہ آٹومیٹ کر دیا. تو یہ مطلب پچھلے 50 سال میں یونیورسٹی کی جو ہماری جتنی بھی لائف ہے اس میں یہ پاسبل نہیں ہو سکا. کوشش کئی دفعہ کی گئی لیکن یہ پچھلے 2 سے 2.5 سال میں انہوں نے یہ ممکن کر دیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا میرے خیال میں ان کا کنٹریبیوشن. پاکستان کے ریسرچ کلچر کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان ایک بڑی مطلب زرخیز دماغ والے لوگوں کی سرزمین ہے. میں نے پاکستان سے باہر جتنے بھی پاکستانی ریسرچرز سے ملا ہوں، دیور میرے خیال میں بیسٹ. ان سے مطلب زیادہ محنتی میں نے اپنے کام کے حوالے سے لوگوں کو نہیں دیکھا جتنا پاکستانی لوگ محنت کرتے ہیں. پاکستان کی یونیورسٹیز میں ریسرچ کا کلچر ابھی مطلب میں کہتا ہوں ابتدائی سٹیجز پہ ہے. ایچ ای سی نے بہت زیادہ اب کام کیا ہے اس حوالے سے، لیکن ابھی بھی جو ہمارا کہہ لیں ماسٹرز کے بعد کا جسے ہم ایم ایس لیول بولتے ہیں اور پی ایچ ڈی لیول بولتے ہیں، اس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت جو ہے وہ موجود ہے. اور ریسرچ کے کلچر کو ابھی ابتدائی سٹیجز پہ ہے، اس میں ہمیں زیادہ سیریس ہو کے اور زیادہ تندہی سے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے میرے خیال میں. آنے والے دور میں کانفرنس کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہماری ایک کانفرنس اس وقت ناروے میں انشاءاللہ یہ اپریل اور مئی کے درمیان پلانڈ ہے. اور اگر کووڈ کی پابندیاں نہ ہوئی تو یہاں سے بھی ہم اپنے لوگوں کو لے کے جائیں گے وہاں پہ ITNU یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ ہم اسموک کے نام سے ایک کانفرنس پچھلے سال سے کروا رہے ہیں، وہ ہم نے IUB میں ہی پچھلی بھی کروائی تھی اور اس سال بھی انشاءاللہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں کروائیں گے. آپ کے بیسٹ ٹیچر کون ہیں؟ عبدالحمید صاحب ہیں میرے. انہوں نے 6ٹھی جماعت سے لے کے 8ویں تک پڑھایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ موجود نہ ہوتے میرے ایجوکیشن کے کیریئر میں تو شاید میں اتنی زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکتا. ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے میری تعلیم کے لیے. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی آپ اپنی جو سوسائٹی ہے، اپنا جو ملک ہے، اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کتنا آپ فائدہ مند ہوتے ہیں، انہیں کتنا صحیح آپ پڑھا سکتے ہیں یا کتنی اچھی تربیت آپ کر سکتے ہیں، اور ایک ایسا ماحول جس میں آپ کی وجہ سے جو ہے وہ
لوگ کامیاب ہو رہے ہوں. بینگ اے ٹیچر میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے لائف کے جو گولز ہیں وہ حاصل کر سکیں. میں ایز اے ٹیچر اسی چیز کو کامیابی سمجھتا ہوں. ٹھیک، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میرے والد صاحب ایک ٹیچر تھے، تو پڑھنا ہمارے گھر میں ایک لازمی سبجیکٹ ہوتا تھا. تو والد صاحب نے ہمیشہ بڑا انکریج کیا، اور مطلب ایک ایسے ماحول میں ہم پڑھ رہے تھے، یا ایک ایسا انوائرمنٹ تھا کہ جس میں یہاں تک پہنچنا واقعی ایک معجزہ مجھے لگتا ہے. بعض دفعہ زیادہ تعلیم کے مواقع ہمارے اس وقت علاقے میں موجود نہیں تھے. اس کے بعد جو دوست احباب تھے جن کے ساتھ ہم نے وہ منازل طے کی، ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی کی، وہ پی ایچ ڈی کے زمانے کے اور ماسٹرز کے زمانے کے دوستوں نے ظاہر ہے بڑا گائیڈ کیا، بڑا ہیلپ کیا. گاؤں دیہات کے لوگ جب شہر جاتے ہیں تو انہیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے بھی وہی سارے مسائل تھے. تو وہ دوستوں نے ظاہر ہے بہت ساری میری کہہ لیں ٹیچنگ کی ایک طرح سے میں نے چیزیں سیکھی ان سے. اور جو اساتذہ ہیں وہ تو ظاہر ہے اس کے بغیر تو آپ کی تعلیم یا آپ کی زندگی کا کوئی شعبہ جو ہے، کوئی حصہ جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا عبدالحمید صاحب، اگر وہ مڈل میں مجھے نہ ملتے تو شاید مجھے نہ پتہ ہوتا کہ آگے میں نے کیا پڑھنا ہے. اسی طرح عابد شاہ صاحب تھے، میرے اسکول کے ٹیچر ہی ہیں، وہ بھی انہوں نے بڑی محنت کی. پھر مشتاق بخاری صاحب تھے، پھر انہوں نے کالج میں بڑی مطلب اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا، پڑھایا. اسی طرح یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں. پھر میرے سپروائزر جو تھے، جنہوں نے پی ایچ ڈی میں میرے سپروائزر تھے، تو انہوں نے ایک نئی دنیا سے روشناس کرایا، ریسرچ کرنا سکھایا. یہ کہہ لیں کہ ایک ایسی چیز سکھائی کہ جو بالکل پہلے واقعی مجھے پتہ نہیں تھی. میرا ریسرچ کیریئر وہیں سے شروع ہوا، اور بڑی کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں ریسرچ کرنا ممکن ہوا ان کی وجہ سے. کیونکہ میں نے بتایا کہ میرا جو پی ایچ ڈی تھا وہ بیسیکلی ایک پروجیکٹ تھا منسٹری سائنس ملیشیا کا. ٹورزم کی ایک اپلیکیشن تھی جس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا تھا، اور ٹیسٹ بھی کرنا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کاسٹ کو 50% ہم نے ریڈیوس بھی کرنا تھا. تو یہ ایک مطلب ڈبل ڈائمینشن تھی اس ریسرچ کی. تو مطلب ایک تو ڈگری ہوتی ہے پی ایچ ڈی کی، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی ہے، لیکن جو ریسرچ پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں. پریشر میں کنسٹرینٹس کے اندر رہ کے ریسرچ کرنا جو ہے وہ، اگر میرے وہ سپروائزر ڈاکٹر عمران غنی ہیں، وہ اگر نہ ہوتے تو شاید میں نہیں کر سکتا. میں نے بہت کچھ لرن کیا وہاں سے. ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ اگر فیوریٹ تو پاکستان کے سارے شہر ہیں. پاکستان کے تقریباً سارے شہر ہی میں دیکھ چکا ہوں. تو ناران، کاغان، پنجاب سے لے کے پشاور، کراچی، ہر شہر کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے. تو میں نے مطلب اپنے کام کے لیے بھی کافی سارے شہر وزٹ کیے، لیکن بہاولپور کو میں نے ایک بالکل مختلف شہر پایا ہے باقی تمام شہروں سے. یہاں کا کلچر، یہاں کے لوگ ابھی بھی بڑی مطلب نا آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ ایک سادگی اور ایک متانت اور اسپیس جو باہر سے آنے والے لوگوں کو یہ شہر دیتا ہے نا، وہ میں نے کسی اور شہر میں نہیں دیکھا. تو بہاولپور میں رہ رہا ہوں، تو مجھے تو یہی شہر سب سے اچھا لگتا ہے. اور اگر ٹورزم کے حوالے سے بھی دیکھیں تو لوگ باہر سے آتے ہیں بہاولپور کو دیکھنے کے لیے، اور ایک بڑا خوبصورت اور بڑا ایک وہ روایات والا شہر ہے، اور یہاں پہ اچھا لگتا ہے کام کرنا، لوگوں کے ساتھ رہنا، ملنا. تو یہ سوسائٹی باہر سے آنے والے لوگوں کو میرے خیال میں سب سے زیادہ ویلکم کرتی ہے، جو باقی شہروں میں شاید ابھی کم ہے تھوڑا سا. ادب سے لگاؤ ہے؟ جی بالکل. شعر و شاعری اور بیسیکلی میں تقریر کے فن سے منسلک رہا ہوں. ڈبیٹنگ کلب میں بھی تھا میں. تو جو شعر و شاعری ہے وہ ہمیشہ ہی اپنے وہ ایک کہہ لیں انر سیٹسفیکشن کے لیے بڑا ایک زبردست میڈیم ہے. تو شاعری بڑی پسند ہے مجھے. فیض احمد فیض ہے، منیر نیازی ہے، اور علامہ اقبال ہیں. تو یہ بہت بڑے شاعر ہیں اپنے ٹائم کے، اور انہوں نے شاعری میں بھی کمال کی. سر، لیکچرر کی تیاری کرنے کے لیے کس طرح کا سلیبس ہونا چاہیے، اخبار پڑھنا چاہیے، اس بارے میں بتائیے. دیکھیں، لیکچرر آپ نے کس شعبے میں جا کے بننا ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. ہر جو ڈومین ہے تعلیم کی اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. اگر میں کمپیوٹر سائنس کے لیکچرر بننے کے لیے لوگوں کو بتاؤں تو وہ کیا کریں، تو وہ اپنے کسی ایک سبجیکٹ کے اندر اپنی مہارت کو جو ہے وہ بہتر کریں، اور
اپنی اسپیکنگ جو کمیونیکیشن سکلز ہیں اس کے اوپر کام کریں. اور تیسرا جو سب سے اہم، ان دو سے بھی زیادہ اہم جو چیز ہے، اپنی جو پرسنالٹی کریکٹرسٹکس ہیں اس کے اوپر کام کریں. ڈریسنگ ہے، وے آف کمیونیکیشن ہے، تو اس پہ انہیں کام کرنا چاہیے. اور جو اپ ٹو کہہ لیں ڈیٹ یا نیا جو نالج ہے تو اس میں وہ اپنی مہارت حاصل کریں. اور اب تو ایسے بہت سارے خیر پلیٹ فارمز موجود ہیں، جیسے یوٹیوب ہے، تو اس پہ اپنے لیکچرز اپلوڈ کریں لوگوں کا، اس سے آپ کو ایک فیڈ بیک ملتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کتنا اچھا کر رہے ہیں، اس میں کیا مزید کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو جو ایجوکیشن اس وقت مطلب میں دیکھ رہا ہوں آنے والے زمانے میں، یہ پلیٹ فارم جو ایک فزیکل ایجوکیشن، نو ڈاؤٹ اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، لیکن جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس کی جگہ زیادہ ہو گئی. تو آپ کو بینگ اے ٹیچر اپنے فزیکل میتھڈ آف ٹیچنگ پہ بھی ہونا چاہیے، لیکن آن لائن ایجوکیشن کی کریکٹرسٹکس جو ہیں یا جو میتھڈز ہیں یا جو ٹولز ہیں انہیں بھی آپ کو سیکھنا چاہیے. اور اپنے آن لائن جو کہہ لیں کورسز کو آپ لانچ کریں اور لوگوں کو وہاں تک آپ کی آواز پہنچنی چاہیے. آل اوور دا گلوب آپ کے اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں. تو ایک اچھا ٹیچر بننے کے لیے آپ کو آئی ٹی کے وہ ٹولز بھی آنے چاہیے، آپ کے سبجیکٹ پہ بھی گرپ ہونی چاہیے، اور جو آپ کے کلچرل کنسٹرینٹس ہیں آپ کو ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے. مثلاً اگر ایک میں کلاس اسلام آباد کے اسٹوڈنٹس میں پڑھا رہا ہوں تو شاید ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کافی بہتر ہو، لیکن اگر بہاول نگر یا بہاول پور میں میرے سامنے ایک کلاس بیٹھی ہوئی ہے تو مجھے ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ بھی پتہ ہونا چاہیے، اور مجھے اس حساب سے اپنے لیکچرز پلان کرنے چاہیے تاکہ میری بات ان تک پہنچے، وہ سمجھ سکیں اور اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں. پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ ہم ابھی ایک ایوولوشنری فیز سے گزر رہے ہیں. پاکستان میں اسکول ایجوکیشن میں ایک بالکل ڈفرینٹ نظام ہے. کالج وہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے جب بچہ میٹرک سے کالج میں پہنچتا ہے، تو کافی عرصہ تو شاید اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ اب کیا کرے گا. اور اس کے بعد جب وہ یونیورسٹی میں آتا ہے تو یہ ایک تیسرا بہت بڑا چینج آتا ہے اس کی لائف میں. تینوں میں بہت زیادہ چیزیں آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں میرے خیال میں. تو اسکول سے لے کے یونیورسٹی کے درمیان جو یہ فرق ہے اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو ایک تو سلیبس اس کو ہمیں امپروو کرنا چاہیے. دوسرا جو ٹیچرز کے درمیان ایک کمیونیکیشن کا کوئی چینل ہونا چاہیے. جب ایک بچہ میٹرک کر کے کالج میں جا رہا ہو تو وہ کسی نئی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے. اسی طرح جب کالج سے ایک بچہ یونیورسٹی میں انٹر ہو رہا ہو تو اسے بھی وہ کوئی نئی جگہ نہیں لگنی چاہیے. دوسرا ابھی جو ہم ون سلیبس کے حق میں اور اس کے خلاف بہت ساری بحث ہو رہی ہے، وہ ہونی چاہیے، یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. تو ہماری سوسائٹی نے پچھلے 70 سال میں جو چیزیں کی ہیں میرے خیال میں ہم وہ یکدم ختم کر کے تو ایک نئی چیز شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ کسی طرح سے ایک فیزز میں ہمیں یکدم نہیں کرنا چاہیے. مرحلہ وار ہمیں ون سلیبس پہ بے شک جائیں ہم، لیکن مرحلہ وار انہیں کرنا چاہیے. بالکل ایک چیز کو ایک دن میں ختم کر کے بالکل ایک نئی چیز کو شروع کرنا، یہ تعلیم کے لیے بھی اور ہماری جیسی جو ہماری معیشت ہے ایک مڈل کلاس فیملی اس میں سروائیو کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. اور دوسرا کاسٹ آف ایجوکیشن کو ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں نے دیکھا ہے فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہوتی ہے زیادہ تر جگہوں پہ. تو یہاں پہ اسکول کی ایک الگ ہماری کاسٹ ہے، کالج کی ایک الگ کاسٹ ہے اور یونیورسٹی کی ایک الگ کاسٹ ہے. تو کاسٹ آف ایجوکیشن بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری جیسی قوم کے لیے. ہمیں اس پہ تھوڑی گورنمنٹ کو بھی اور سوسائٹی کو تھوڑا انویسٹ کرنا چاہیے. اور باقی جو سلیبس ہے، اگر یونیورسٹی کی بات کروں تو میں کافی مطمئن ہوں یہاں کے سلیبس کافی بہتر ہے، لیکن کالج کے اور اسکول کے جو سلیبس ہیں وہ کافی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں، ان پہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. کھانوں کے حوالے سے بات کریں تو کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ دال چاول بڑے شوق سے کھاتا ہوں جی میں. اور چکن کی کوئی بھی بنی ہوئی جو ڈش ہے. پی ایچ ڈی کے دوران یہ بھی تجربہ ہوا کہ ہمیں کوکنگ خود کرنی پڑی، تو کوکنگ کے جو اسرار و رموز تھے وہ ہم پہ آشکار ہوئے. تو کوکنگ مطلب میرے خیال میں ایک وے آف لائف ہے، دنیا کو دیکھنے کا ایک نظریہ بھی ہے کہ آپ جتنے اچھے کوک ہوں گے میرے خیال میں آپ کو باقی جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں ان میں بھی آپ اتنے ہی مطلب اگر آپ ایک سیریسلی کوک کر رہے ہیں تو آپ ایک سیریس لائف بھی گزار رہے ہوں گے، اور اگر آپ ایک بس پوری سوری کوکنگ کر رہے ہیں تو باقی کی جو لائف کے کام ہیں وہ بھی آپ کے ویسے ہی تقریباً ہوں گے. آپ کیا کیا بنا رہے ہیں؟ دال چاول میں نے بتایا، میں نے پکائے بھی بہت ہیں اور کھائے بھی بہت ہیں. اور باقی میٹھے میں جیسے
ٹنڈوں کا حلوہ ہے، گاجر کا حلوہ ہے، کیونکہ میٹھا ہماری سوسائٹی میں بھی کافی ان ہے اور مجھے بھی بڑا پسند ہے ظاہر ہے، تو میٹھے میں کافی چیزیں میں بنا لیتا ہوں۔ صحت مند رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ کیا کھانا چاہیے؟ ایز اے چیئرمین ڈپارٹمنٹ کے آپ کیا کہیں گے اس وقت میں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہاں ایکسرسائز کی اصل میں اب ہماری جو ایک لائف سٹائل بن گیا ہے اس میں گنجائش بڑی کم ہے، ایکٹیو لائف گزارنی چاہیے۔ آپ اپنے جو روزمرہ کے کام ہیں اگر ان میں آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھا دیں تو ایکسرسائز کا اگر موقع ملے تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن نہ ملے تو اپنی جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس میں آپ ایسا کریں کہ آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے، آپ کو زیادہ چلنا پڑے، لائک آپ شاپنگ پہ جائیں تو گاڑی پہ نہیں جائیں، وہ چیزیں بھی خود اٹھا کے لے کے آئیں، تو یہ بھی تھوڑا سا ایڈ ہو جاتا ہے۔ باقی ایک ہیلدی لائف میرے خیال میں اس میں 3 چیزیں شامل ہیں، ایک تو آپ کی ظاہر ہے اپنی گھر کی زندگی ہے وہ آپ کیسے گزار رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی جو سوشل لائف ہے، اور پھر تیسری آپ کی مذہب کی لائف ہے، تو آپ اپنی نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، آپ حقوق العباد کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور جو دنیا کے معاملات ہیں ان میں کتنے آپ ایمانداری سے چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی صحت پہ ان چیزوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اسٹوڈنٹس کو، فیکلٹی ممبر کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں اپنے جو پیرنٹس ہیں خاص طور پہ میں انہیں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، ہماری قوم کو اس کی بہت ضرورت ہے اور ہماری فیملیز کو بھی اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے پاس زیادہ مڈل کلاس فیملی کے بچے ہوتے ہیں تو فائنینشیل ایشوز میں نے زیادہ تر دیکھے ہیں، تو ان وائس چانسلر صاحب نے بھی اس پہ بڑا کام کیا ہے اور پوری سوسائٹی بھی ہماری کو کرنا چاہیے، اور ایجوکیشن کو ہم اگر لازمی کر دیں اپنی تمام قوم کے لیے تو میرا خیال ہے ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تعلیم صرف ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، جو بہت زیادہ کہہ لیں امیر فیملیز ہیں ان کا بھی، اور جو بہت زیادہ غریب فیملیز ہیں ان کا بھی۔ اگر کوئی ایک چیز پورے پاکستان کو ٹھیک کر سکتی ہے تو وہ صرف تعلیم۔ ٹھیک، بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا۔ ڈاکٹر رفاقت کاظمی صاحب کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے تعلیم کے حوالے سے بات کی، ہم نے پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کی، ریسرچ کلچر کے حوالے سے بات کی۔ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔